प्योर लोग, मेरे मुल्क को फलता फूलता देखने वाले, मेरे मुल्क में बसने वाले लोगों को अवाम समझने वाले या आदमी समझने वाले लोग जो इनकी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़ सर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। डोगर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने बताया है कि ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा फैसला है और अब जो जस्टिस काजी फायज इसा साहब हैं उनको कोई भी रोक नहीं सकता चीफ जस्टिस बनने के लिए। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि आजाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन रवा बरस होंगे। इस बार आजाद कश्मीर के इंतखाबात नहायत अहम नोयत के होने जा रहे हैं। अमूमन होता यह है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है वही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। 2016 में पीपी की हुकूमत थी, इसके बाद इस्लामाबाद में नून लीग की हुकूमत आई तो नून लीग ने तारीख नशिस्तों के साथ आजाद कश्मीर की हुकूमत बनाई। लेकिन इस बार मामला मुख्तलिफ होने जा रहा है। इस बार जिनकी इस्लामाबाद में हुकूमत है इन पर इल्जाम है कि उन्होंने कश्मीर बेच दिया है। भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म करने पर भारत का साथ दिया है, डील के तख्त खामोशी इख्तियार कर ली है। कश्मीर की अवाम पीटीआई हुकूमत से इस मामले पर बहुत नाराज है और इम्कान यही है कि इस बार नून लीग भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। आजाद कश्मीर का कुल रकबा 13,300 मुरबा किलोमीटर, आबादी तकरीबन 47 लाख, कश्मीर में 10 अजला 19 तहसीलें हैं। आजाद कश्मीर असेंबली में नशिस्तों की तादाद 49 थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मजीद 4 नशिस्तों का इजाफा करके इसको 53 कर दिया। कश्मीर के इंतखाबात आज बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर मोहम्मद हनीफ मलक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम सलाम। चोई साहब कैसे हैं आप? खरीद से हैं? जी बहुत शुक्रिया मलक साहब, आपको इंतजार करना पड़ा। ये एक अनयूजुअल प्रोग्राम जो कि आज पाकिस्तान की तारीख में एक तारीखी फैसला हुआ तो उस पर हमें एक प्रोग्राम करना पड़ा जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ा। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। जी वो बहुत जबरदस्त मैंने सुना है, माशाल्लाह बड़ा जसीन हुए। उस हवाले से बड़ी खुशी की है हर तरह की सिविल सोसाइटी में। जी बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम चला है आपका सर। थैंक यू वेरी मच। मलक साहब बताइए कि आजाद कश्मीर के इंतखाबात कब तक मुतवक्का हैं, कब होंगे ये आजाद कश्मीर के इंतखाबात? देखें ये 21 जुलाई को जो है ना 2016 को इंतखाबात हुए थे लास्ट। ये जो हमारी इस वक्त जो असेंबली चल रही है 8वीं कानून साज असेंबली की जी, तो उस हिसाब में अगर हम देखें तो ये हमारे इंतखाबात होंगे जुलाई में ही जाके कहीं। उसके लिए अब हमारा इलेक्शन कमीशन जो अनाउंसमेंट करेगा उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बनते तो जुलाई में ही है, लेकिन जो कोविड-19 की पोजीशन है उससे उसके हवाले से भी थोड़े बहुत खदशात चल रहे हैं कि मे बी कि उसमें कुछ डिले ना हो। लेकिन ये है कि जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तो जुलाई में ही बनते हैं। जुलाई में ही बनते हैं। इंतखाबात के दौरान कोरोना का भी खतरा है। अगर देखा जाए तो जैसे अभी आपने जिक्र भी किया, इलेक्शन कमीशन को क्या इकदाम करने पड़ेंगे कि ये इलेक्शन वक्त पर होंगे, और आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन आगे भी जा सकते हैं इस आफत की वजह से? देखें अभी अगर आप हालिया अमेरिका के इलेक्शन देखें तो वहां पे भी कोरोना की पोजीशन बड़ी खतरनाक थी, बल्कि पाकिस्तान से तो बहुत ही वर्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1-2 डिस्ट्रिक्ट ही ज्यादा हिट हुए हैं इससे, जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रह रहा हूँ बिलखुसूस कोटली में थोड़ा उसकी अदरवाइज आजाद कश्मीर काफी हद तक जो है ना इस पेंडेमिक से अल्लाह फजल करम से महफूज है। तो चूंकि जो जब आपको इंतखाबी मुहिम होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकलते हैं, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और मूवमेंट की वजह से लोगों का आपस में इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोरोना के इस पैंडेमिक के बायस हमारे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह के फजल करम से हमारे इंतखाबात जुलाई में हो ही जाएंगे। इंतखाबात जुलाई में हो जाएंगे। सर जरा ये बताइए मुस्लिम लीग नून की तैयारी कैसी जा रही है? राजा फारूक हैदर साहब का मोराल कैसा है?
مسلم لیگ کے حوالے سے آپ نے جو کوشچن کیا ہے میں نے صرف مسلم لیگ کی سنا ہے, باقی میں نہیں سمجھ سکا, اگر آپ پلیز ریپیٹ کر دیں تو پھر میں جی میں نے کہا جی مسلم لیگ نون کی تیاری کیسی چل رہی ہے, راجہ فاروق حیدر صاحب کا مورال کیسا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں مسلم لیگ ایک تو اس وقت ہماری گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر, اور راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی شکل میں ہمیں ایک بڑے بولڈ قسم کے لیڈر جو ہے نا میسر ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ان کی اسٹیٹمنٹ اور ان کا جو ویژن ہے کشمیر کے حوالے سے, بالخصوص مقدمہ کشمیر کے حوالے سے یا آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے, تو بڑا وہ اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. تو راجہ فاروق حیدر خان کا مورال اس لیے بھی ہائی ہے کہ ہماری جو مرکزی لیڈرشپ ہے اس نے ایک تو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو ہمارے فنڈس تھے میاں صاحب نے اس وقت شاید خاقان عباسی کے وقت میں ہمیں اس کو ڈبل کر دیا تھا, اور جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر تعمیر و ترقی کا ایک انقلاب برپا ہوا ہے ہماری اس موجودہ حکومت میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مورال ہائی ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ایک اپ ریزنگ مائنڈ کا آدمی اور ایک اسٹیٹ فارورڈ آدمی, ہونیسٹ اور سمپل آدمی جب کوئی چیز لیڈ کر رہا ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کوئی اتنے خدشات اس کے سامنے نہیں ہوتے کہ وہ جو کام کرنے جا رہا ہے اس میں خدا نخواہ کوئی ناکامی کا پہلو ہوگا. تو راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو یہ کریڈٹ دیں گے آپ کے, وہ ایک بڑے سمپل آدمی ہیں اور وہ ہمیشہ اپنا مورال ہائی رکھتے ہیں, اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی اکثر سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے, لیکن اگر وہ ہمیں آزمائش میں ڈالے گا تو پھر ہم اللہ کا نام لے کے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے انشاءاللہ اس کا سامنا کریں گے. تو وہ بڑے اسٹیٹ فارورڈ آدمی ہیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں میرے ایک دو کویسچن میں ضرور کروں گا ان کے اس اسٹریٹ پر ہونے پہ. راجہ فاروق صاحب نے بطور وزیر اعظم ذرا بتائیں گے کہ 2-4 کون سے بڑے کام کیے ہیں کشمیر میں؟ دیکھیں ایک تو انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر 13ویں آئینی ترمیم لا کے نا آزاد کشمیر کو فائنینشلی بڑا مضبوط کیا ہے. یہ ہمارا جو کشمیر کونسل کا سفید ہاتھی تھا, یہاں پہ کشمیر منسٹری آف کشمیر افیئر کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی فنڈس تھے, اور اس کے علاوہ یہ جو لینڈ ریونیوز کے اور یہ دیگر چیزیں, یہ سارے فنڈز ہمارے کشمیر کونسل کے پاس جاتے تھے. پھر وہاں ایک بڑا ہاتھی پلتا تھا, اور اب یہ تمام فنڈز جو ہے نا یہ تمام ڈپارٹمنٹ کشمیر کے پاس چلے گئے, جس کی وجہ سے کشمیر کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ خاصی مضبوط ہوئی ہے. اس کے علاوہ میرٹ بیسڈ جو ہے نا ملک کے اندر سسٹم لایا انہوں نے ایجوکیشن کے اندر, بالخصوص جیسے اس کو ایک جاب انڈسٹری سمجھا جا رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر جو محکمہ تعلیم ہے اس کے اندر لوگوں کو بھرتی کرنا, تو انہوں نے اس کو NTS کے ذریعے ایک میرٹ بیسڈ ایجوکیشن سسٹم لایا تھا کہ لوگ اپنے میرٹ کی بنیاد پر اور قابلیت کی بنیاد پر شعبہ تعلیم کے اندر اپنا کردار ادا کر سکیں. اس کے علاوہ انہوں نے ہیلتھ میں بہت ہماری گورنمنٹ نے کام کیا, اور تمام ڈسٹرکٹ ہاسپٹلس کے اندر ایمرجنسی یونٹس الگ سے قائم کیے ہیں, اور جن کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی ایمرجنسی کو فوری طور پر میٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے سٹاف اور یہ تمام ٹیکنیکل لوگوں کو الگ سے بھرتی بھی کیا گیا ہے. تو روڈز اور کمیونیکیشنز کے حوالے سے آزاد کشمیر کے تمام جو مین لنکس جو ڈسٹرکٹس ٹو اسلام آباد لنک سے ہوتے ہیں یا انٹر ڈسٹرکٹ سے, وہ ساری روڈز کو بڑی کوالٹی کے ساتھ کو ہم نے ہماری گورنمنٹ نے پختہ بھی کروایا ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ کا جو سٹانس رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فورم کے اوپر ہمارے وزیر اعظم نے جو ہے نا مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے تمام مراکز میں بڑا کھل کے یہ بات کی, اور یہ بات بھی کہی ہے انہیں بار بار کہ ہم اس کے بنیادی فریق ہیں. آپ فارن افیئرز میں ایک ایسا ڈیسک قائم کریں یہاں پہ کشمیری اپنا مقدمہ خود پیش کریں. ہمارے وزیر اعظم کا اکثر یہ موقف رہتا ہے کہ جو بات کشمیری کرے گا اس کو دنیا سنے گی, تو جو بات پاکستان کا فارن آفس کا ایک ملازم کہیں جا کے کرے گا اس کو دنیا نہیں سنے گی. تو چونکہ کشمیری بنیادی طور پر جو اس کا بنیادی فریق ہے تو اس کی بات سننے میں جو ہے آسانی ہوگی. تو اس طرح کا فارن افیئر کے اندر ایک ڈیسک ہونا چاہیے جس میں کشمیر کے جو ہائی پروفائل یا ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو ایکسیس دی جائے اور وہ اپنا کشمیر کا کیس ہر جگہ پیش کریں. تو یہ بڑی بنیادی باتیں جو ہمارے دور حکومت میں سامنے لائی گئی ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ حکومت چلانے کے لیے تمام سیکشن آف لائف
کو جو ہے نا بوسٹ اپ کرنا پڑتا ہے, اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنا اس پروگرام میں ممکن نہیں ہے کہ وقت کہ میں اس پہ بات. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں یہ چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں یہ بھی بہت ہیں جی. الیکشن کمیشن کی مہم کے لیے مریم نواز صاحبہ کشمیر آئیں گی جس طرح وہ جی بھی گئی تھی, اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تیاری ہے؟ مریم نواز جب آئے گی تو ظاہر ہے کراؤڈ پولر ہے, لوگوں کو باہر نکالیں گے, اور آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں مریم نواز کا کشمیر الیکشن پہ آنا؟ میں آپ سے بات یہ چوہدری صاحب کرتا ہوں کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز جو ہے نا کراؤڈ پولر ہے جی. تو میرا اس سے بالکل ایک مختلف ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میرا یہ خیال ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف نے اپنے والد کے ساتھ جس طرح اس ملک کے رول آف جو سختیوں اور تکلیفیں گھیری ہیں, اس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں وہ کانفیڈنس آ گیا ہے اور وہ اعتماد آیا ہے, جس کی وجہ سے ان کی جو ایک فور فرنٹ پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے. وہ جب بات کرتی ہیں تو اس کو لوگ اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ پٹھی ہے جس کے اندر سے وہ گزر کے آئی ہیں. وہ جو سیاست کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے آج محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وہ پوزیشن حاصل کیا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہ ان کی بات کو سننے کے لیے بورڈ لوگ آ جاتے ہیں. تو اس میں نہ کوئی پالیٹکس ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے. جب محترمہ مریم نواز شریف کی بات آتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کے حوالے سے جو ان کے نیب لاہور میں جو واقعہ پیش آیا تھا, یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہوا کہ ایک ہی دن دنیا کے تمام ممالک کے اندر آپ لوگوں نے ان کے حق میں یکجہتی والے مظاہرے, تو یہ پاکستان کے کسی بھی لیڈر کو یہ اعزاز کبھی حاصل نہیں ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بہت ساری دیگر باتیں جو ان کے اکاؤنٹ میں اگر ہم ڈالیں تو یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف کے آزاد کشمیر کے الیکشن میں آنے کی وجہ سے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں 50 to 60% جو ہے نا ان کی وجہ سے ہمیں جو فائدہ ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ تحریک انصاف کی کیسی تیاری ہے کشمیر میں الیکشن کے لیے؟ وہی تیاری ہے ان کی جو پاکستان میں ہے. شوہر صاحب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ڈائلاما کھڑا کیا گیا تھا کہ ایک پارٹی ہے جو پارٹی آف یوتھ ہے اور وہ سونامی ہوگا, اور جو سونامی آیا ہے پاکستان کے اندر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے 2.5 سال کے اندر کہ اس نے کیا پاکستان کے اندر تباہی کی ہے. بیسک انفراسٹرکچر جو انسٹیٹیوشنل انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. پاکستان کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے جو صحیح رہا ہے. آپ کی فارن پالیسی ختم ہو گئی, آپ کی انٹرنل پالیسی, آپ کی فائنینشیل اور آپ کی فسکل اور اکنامک پالیسی بالکل آپ کے لیے اب اللہ اللہ. اب دوسری بات جو آزاد کشمیر تحریک انصاف کی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا کر اپلائی کیا جی بی میں کیا گیا تھا کہ وہاں ان کے پاس فنڈ تھے, تو پھر الیکشن کو کووڈ کی بنیاد پہ جب وہ 2% کے قریب تھا تو اس کو ڈیلے کیا گیا, اور جب 4.5 یا 5% تھا اس وقت الیکشن کروائے گئے. وجہ یہ تھی کہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے ان کے پاس کہ جو کوئی الیکشن لڑتا. ہمارے 6-7 لوگوں کو 8-10 لوگوں کو توڑ کے ڈالا اور پھر ان کا جو انجام ووٹرز نے کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو آزاد کشمیر کے اندر میں آپ کو بالکل بڑی کلیئرٹی سے بات بتا رہا ہوں کہ یہاں ہمارا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا, اور تحریک انصاف کو ہم اپنے مد مقابل سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے خیال کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک چون چون کا مربع ہے, ادھر ادھر سے ان کو گٹھا کر کے تو وہ جس طرح وہ پلانٹ کیا گیا تھا پاکستان میں, جیسے ابھی آپ کی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ جو انتخابی نتائج کے بیٹھنے والی مشین کا, تو یا آزاد کشمیر میں یہ عمل نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان میں مارشل لا بھی رہا تو آزاد کشمیر میں پالیٹکس چلتی رہی, جمہوری سیاست چلتی رہی. تو یہاں پہ کسی صورت وہ عمل نہیں دہرایا جا سکتا جس کا یہاں پہ تقاضا کیا جا سکتا ہے, جس کا آپ کے ذہن میں گمان ہے. تو یہ میرے ذہن میں بھی ہے اور میرے منہ میں سوال بھی ہے اس پر, میں نے آپ سے باقاعدہ سوال بھی کرنا, صرف میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کیا یہ جو کشمیر میں یا پاکستان میں مشقیں کی گئی ہیں, ڈاکہ ڈالا گیا ووٹ پر, اور کسی حد تک اگر یہ کہا جائے کہ ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکے دونوں جگہ پہ, کشمیری اس بارے میں کیسے سوچتے ہیں؟ کیا کشمیری اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈیفینیٹ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہاں پر بھی آ کے صفائی کرنے کی کوشش نہ کی جائے.
دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں، جی کشمیری جو ہے نا، ایک تو ان کے ذہن میں میاں محمد نواز شریف ایک کشمیری نسل لیڈر ہیں، جو پاکستان کے لیڈر تو ہے ہی ہیں، لیکن کشمیری جو ہے نا، ان کو جب آپ مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیگ سے ہٹ کے بھی لوگ ان کو اپنا لیڈر اس لیے تسلیم کرتے ہیں، وہ کشمیری نسل ہے۔ اب اس کے حساب سے جو آپ نے بات کیا ہے کہ کیا یہی ماڈل یہاں پہ دہرایا جائے گا جو گلگت بلتستان میں، تو کیا کشمیر کے لوگ ایسا ہونے دیں گے؟ یہ بڑی کلیئرٹی سے بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آزاد کشمیر کے اندر ایسا کچھ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو ہماری لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے آزاد کشمیر کے اندر، لوگوں کو ووٹ کا اپنا جو استعمال ہے اس کی اہمیت کا بھی احساس ہے۔ ایک بات آپ کے نوٹس میں ہونی چاہیے کہ ہماری 12 کے قریب سیٹیں جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر جو مہاجرین جموں کشمیر کے حوالے سے وہاں پہ ہوتی ہیں، تو ان کے اندر گڑبڑ اگر کی گئی تو اس کا ریئیکشن آزاد کشمیر میں ہوگا۔ آزاد کشمیر کے اندر ہماری جس طرح آپ نے بتایا کہ 29 جو قانون ساز اسمبلی کی سیٹیں پہلے تھی جس میں آپ 4 کا اضافہ کیا گیا، تو اس طرح کل 33 سیٹ، ان کے اندر وہ سیٹیں مسلم لیگ کی ہیں، وہ قائد جماعت میاں محمد نواز شریف کے نام پہ آئیں گی اور وہ آپ دیکھ لیں گے۔ تو جو نیچے جس کا میں نے ذکر کیا 12 سیٹوں کا، وہاں پہ اس کا بھی ہم انشاءاللہ مینجمنٹ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ جب تک آزاد کشمیر کے الیکشن ہونے، یہ نام یاد سنا پاکستان اور پنجاب میں نہیں رہے گا، پاکستان میں نہیں رہے گا۔ اچھا یہ بات دیکھ لیں نا، کوئی بات یہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو آپ کا پروگرام چل رہا تھا، اب چیزیں ریالٹی کی طرف آ گئی ہیں، اب حقائق چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ وہ تمام معاملات جن پہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان کے سامنے ایک بت کھڑا کیا گیا، تو اس کے نتائج سے آپ لوگ، اب آپ جو فارن میں تھے، میں اکثر آپ کی طرف آنا جانا ہوتا تھا، تو نوجوانوں کے اندر بڑی ایک کرزما تھا کہ ہمارے پاس ایک لیڈر آ گیا ہے، اور آپ ان سے بات کریں، وہی لوگ جو کبھی آپ کے ساتھ جھگڑتے تھے، یہ اب ان کا لیڈر کیا، وہ خود آپ سے منہ چھپاتے پھرتے کہ یار ہم کس پارٹی کے لیے اپنا وقت ضائع کرتے رہے، تو یہ چیزیں اب سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ یہاں مسلم لیگ نون کی بالکل، آپ نے میں صحیح بات بتائی ہے کہ یہ غلط ثابت ہوگا کہ جس کی حکومت پاکستان میں ہے اس کی حکومت آزاد کشمیر میں ہوگی۔ اس دفعہ آزاد کشمیر کے اندر اولن تو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں یہ ہوں گے ہی نہیں ہمارے الیکشن تک، اگر یہ رہ بھی گئے کسی طرح اگر کسی مینجمنٹ میں، تو آزاد کشمیر کو یہ افیکٹ نہیں کر سکیں گے، یہ بالکل صاف بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی نے وفاق سے کشمیر کے لیے کوئی کچھ کیا ہے، کوئی فنڈ، کوئی ترقیاتی کام، کوئی ایسے منصوبے لگائے ہو یا کچھ کیا ہو؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ ابھی میاں محمد نواز شریف کی تختیاں صرف کاٹتے ہیں، ان کے پاکستان کے اندر اس کو فرصت ہی نہیں مل رہی ہے، انہیں وہی جو ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے تھے انہیں پہ یہ کبھی ان کا ایک منسٹر کھڑا ہوتا ہے۔ اب میں خود میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو یوتھ پروگرام تھا اس کا آزاد کشمیر کا انچارج تھا، ہم نے یہاں ہیلتھ کارڈز ہوئے، ہم نے لیپ ٹاپ، وہ تمام کام میں خود کرتا تھا یہاں پہ، تو اب ان کو وہ نام تبدیل کر کے تو وہی کام وہ کر رہے ہیں، اگر اس کام کو ہم ان کے کھاتے میں تو نہیں ڈال سکتے، تو اس طرح کے کاموں کی بنیاد کے اوپر کوئی کام کہیں بھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا، میں جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے والے، ہمارا نام تھا پرائم منسٹر وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نام سے، تو انہوں نے کچھ اس کا پتہ نہیں کیا نام رکھا، مجھے پتا، میں نے ہیلتھ کارڈ نہیں دیکھا۔ تو یہاں ہماری حکومت ہے، اور الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس سرپلس بجٹ ہے، ہمارے اپنے وسائل ہیں، ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں کی خود خدمت کی ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہمیں فنڈنگ آئے گی تو ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنی خدمت کریں گے۔ ہمیں وزیر اعظم پاکستان اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب نے جس طرح با وسائل بنا دیا تھا، جس کا اعظام باد جو ہے نا ہمارے بجٹ میں شاید خاقان عباسی صاحب نے جس کی منظوری دی، تو اس کے باعث اب ہمیں پہلی تو یہ ہے کہ ان کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے، تو دوسرا اگر کوئی بنتی ہے تو میں نے بتا دیا کہ ایک ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ان کے پاس وہ بھی ہمارے جاری کردہ پروگرام کو اپنے نام سے چڑھا رہے تھے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر۔ کشمیر کی عوام مقبوضہ کشمیر کا سودا کرنے پر پی ٹی آئی سے متعلق کیا جذبات رکھتی ہے، کیسے سوچتے ہیں پی ٹی آئی کے بارے، عمران خان صاحب کے بارے؟ ایک بات تو بالکل بڑی صاف ہے، وہ یہ کہ آج کشمیر کے اندر، چونکہ میں کنٹرول لائن کے بالکل پاس سے آپ سے بات کر رہا ہوں،
اور یہاں سے 10-15 منٹ کی مسافت پہ ہماری اور انڈیا کی کنٹرول لائن میں ادھر ادھر فائرنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے. کشمیری جو ہے نا فرنٹ لائنر ہمیشہ رہے ہیں پاکستان کے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ موقف رہا ہے کہ کشمیر جو ہے نا فرنٹ لائنر ہیں پاکستان کی سلامتی کا, اور ہم نے انڈیا کو یہاں پہ بلاک کیا ہوا ہے. آپ کا کوٹا کہاں سے ہوتا ہے اور کشمیر کہاں پہ ہے؟ اب ایک انٹرنیشنل گیم پلان جو کشمیر کے حوالے سے, جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ہمارے جو خان صاحب وہاں پہ گئے تھے تو اس نے مصالحت کرنے کی بات کی کشمیر اور انڈیا کے درمیان. وہاں سے وہ چینل جس کا سٹارٹ ہوا تو بڑی تالیاں بجائی گئی, جی ہمارا لیڈر اتنا بڑا ہے کہ دیکھو جی ٹرمپ نے اس کو کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کی کشمیر کے معاملے میں مصالحت کرائیں گے. اب کیا خان صاحب اور کیا مصالحت اور کیا چیزیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں اور یہ کہاں سے بات کرتے ہیں, آکسیجنائٹ کہاں سے ہوتے ہیں. تو اصل میں وہاں سے کشمیر کے حوالے سے جو گیم پلان تھا اس کے اوپر سب سے پہلے مودی سے کام کروایا گیا, اور 370 ریووک کر کے کشمیری کے جو خصوصی اختیارات تھے انڈیا کی کنسٹیٹیوشن میں, اس کو ختم کیا گیا. تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جو عمل ہے, جو ایک ریشنل کشمیری ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ یہ ایک سازش کانسپریسی کا پارٹ ہے جس کا آغاز انڈیا سے کروایا گیا ہے, کہ دیکھتے ہیں ٹیسٹر لگاتے ہیں, لوگوں نبض کرتے ہیں کہ یہاں اس پہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے. تو ہمارے وزیر اعظم نے ایک سرینا کے پاس بورڈ لگا دیا, انہوں نے ادھر سے وہ تمام ہمارے ہوسٹیج بنا دیا. آج بھی سری نگر اس وقت جو ہے نا دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے, اور آج جب کووڈ کی وجہ سے انڈیا میں لوگ مر رہے ہیں تو کشمیری آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا را یہ کشمیریوں کے اوپر سے وہ جو جبر کا, جو جیل کا ماحول آپ نے گزشتہ سال 1.5 سال سے کام کیا, اس کو ختم کریں اور ان کو آزادی کا سانس لینے کی کا دیں. تو بات یہ تھی کہ اس نے کشمیر کے خصوصی جو آئین کے اندر جو حقوق تھے ان کو غصب کر دیا. ہم نے بورڈ لگا دیا سری نگر پہ کا سرینا کے سامنے, اور اس کے علاوہ ہم نے کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر کر دیا. اس کے ڈیپلی آپ دیکھیں کہ کشمیر ہائی وے پورے کشمیر کو ریپریزنٹ کرتا تھا, اور سری نگر ہائی وے کر کے اس کا نام مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک پورشن میں آپ نے ڈائیورٹ کر دیا. تو اب اس کا جو سیکنڈ فیز تھا اس کے اوپر آپ دیکھ لیں, گلگت بلتستان کے اندر جو ایک بڑی کانسپریسی جو لیک ہوئی تھی, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اگر آپ نے اس کو عبوری صوبہ بنانا ہے تو یہ الیکشن کے بعد ہوگا جی. لیکن فوری طور پر اس کو الیکشن سے پہلے جا کے نیازی صاحب نے وہاں اس کا اناؤنسمنٹ کی, اور اس کے فوری بعد وہ جو نام نہاد پپٹ قسم کی گورنمنٹ وہاں بنائی گئی, اس کے ذریعے سے باقاعدہ سے صوبے کی قرارداد پاس کروائی گئی. تو وہ چینل جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں, اسی طرح کا کشمیر کے حوالے سے انہوں نے جو ہمارے سامنے جو روڈ میپ رکھا ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کو جو انڈیا کے پاس ہے وہ تو اب انڈیا کے پاس ہی ہے, اس پہ ہم نے تو اتفاق کر لیا ہے کشمیری بھی کر لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے چودھری صاحب کہ جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے کشمیر کے حوالے سے, ہماری تو وائس ہی یہاں سے نہیں جاتی, ہماری تو کشمیریوں کی وائس پاکستان کے چینلز پہ بھی صحیح طرح نہیں جاتی. یہ جو آپ کا کنٹرول میڈیا ہے, یہ کشمیریوں کی آواز ہی سامنے نہیں آ رہی کہ کشمیر اس پار کے کو انڈیا سے دبا کے رکھا ہوا ہے, لیکن ادھر کے کشمیر کے لیڈرز کی کیا رائے ہے اس کو آپ کو وہی اپنے روایتی چینلز کو دیکھنا پڑتا ہے, کہیں آپ کو ہمیں پکڑنا پڑتا ہے, اور یہ ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا ہے ہمیں اس طرح کی کوریج نہیں دے رہا. تو باتیں بالکل بڑی صاف ہیں کہ کشمیر اس طرف کا کشمیر ہو یا کشمیری اس طرف کا ہو یا انٹرنیشنلی مختلف ممالک میں, وہ کسی صورت میں یہ جو بٹوارا ہے جس کی سازش تیار ہو کے کشمیر کو بھارت کے حوالے کیا گیا ہے کہ سری نگر کے اندر تم جو چاہو ظلم بربریت کرو, ہمیں جس طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا باقاعدہ ایک سٹیج پہ کہ ہماری مائیں بہنیں ہر روز اپنی باری سے اپنی کھڑکیوں کھول کے دیکھتی ہیں کہ کون ہمیں بچانے آئے گا, پاکستان کی طرف دیکھتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں. تو وہ اب اس حد تک وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ جس پاکستان کے لیے ہمارے نوجوان مرتے ہیں اور وہ ان کے جو تدفین ہوتی ہے وہ پاکستان کے پرچم میں کی جاتی ہے, اب ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہ ہو,
اور آپ وہ جو 1 منٹ کی 2 منٹ کی جو لیفٹ رائٹ کرتے تھے کھڑے ہو کے ان کے ساتھ، اس کا جو اشر اب ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم انٹرنیشنل سینیریو میں کشمیر کے ساتھ ہونے والے کھلواڑ سے بے خبر ہیں اور موجودہ حکومت کے کردار کو ہم نہیں سمجھتے. ہم نے اس کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے، اور وہ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ چونکہ کشمیر کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور ہسٹوریکلی کشمیر کی تاریخ سب کانٹیننٹ میں انڈیا اور پاکستان سے بھی قدیم ہے، اور ہمارا اپنا کلچر، ہمارے اپنی لینگویج اور ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے. اور اس حساب سے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اگر گورنمنٹ آف پاکستان جو ہمارا سب سے بڑی سفیر ہے کشمیری کاز کی، اگر وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی تو پھر کشمیری جو نا براہ راست پاکستانی عوام کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کر رہی ہے، اور وہ ان کو نہیں دیکھ رہی کہ یہ کیا کرتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ خیبر سے کراچی تک پورا پاکستان اور پاکستانی عوام کشمیری کاز کے ساتھ یکجان ہے، اور ان کے لیے سب سے بڑی ان کی موت یہی ہے کہ اپنے اس ایجنڈے پر اگر عمل کرائیں گے تو یہ پاکستان کے اندر بھی جوتے کھائیں گے، اور ان کے لیے کوئی جو ہے نا پتلی گلی سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. کشمیری ہمیشہ میاں محمد نواز سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آج بھی میاں نواز سے کشمیری اتنا ہی پیار کرتے ہیں، زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کس شدت سے ان کو مس کر رہے ہیں؟ یہ بات تو آپ کے سامنے ہے نا، یہ بات آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اپنے سٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسے لیڈر کے طور پر ابھر کے سامنے ہے. آلدو کہ وہ 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب سے ان کو ان کی گورنمنٹ کو ٹپل ڈاؤن کے اس کے بعد کا جو میاں صاحب کا کردار ہے، جس میں وہ ایک نظریے میں تبدیل ہوئے ہیں، اور وہ نظریہ کیا ہے کہ اب میں نے اس ملک کی بقا کے لیے جنگ کرنی ہے، میں نے رول آف لا کے لیے لڑنا، میری زندگی میں اور کوئی خواہش نہیں ہے. وہ جب عدالتوں کے باہر سے آتے ہوئے یہ کہتے تھے نا، وہ شعر پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگ روتے تھے ان کی اس کے پر کہ آج اگر میاں نواز شریف اس پیرانا سالی میں اپنی بیمار وائف کو چھوڑ کے اس ملک کے اندر اپنی بیٹی کو لے کے آتے ہیں، اور یہ لوگ کشمیری کشمیری بڑی وفا قوم ہے وہ، اور پھر وہ ایک ایسا وزیر اعظم جو کشمیری اور نسل ہو. ہم مریم کو اپنی بابی سمجھتے ہیں، تو پھر جب کشمیری اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو تو میں آپ کو بتاؤں کہ اکراس دا بورڈ کشمیری جو ہے نا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ تحریک انصاف کا ہے، یہ جو بھی ہو، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہمارے کشمیر کی ترقی اور ہمارے کشمیر مسئلہ کشمیر میں اگر کوئی کمٹمنٹ کے ساتھ کسی کی ضمانت دی جا سکتی ہے تو وہ پھر صرف میاں نواز شریف ہے. اور وہی میاں محمد نواز شریف ہیں جنہوں نے ایٹامک پاورز، یہ آپ نے یہ جو ایٹامک پاورز جو دھماکے کیے کس کے لیے کیے؟ آپ دیکھیں نا، آپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کا دشمن انڈیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ آپ کی دشمنی کس بیس پہ ہے؟ کشمیر کی بنیاد پہ ہے نا، کشمیر کی بنیاد پر، کشمیر کی بنیاد پہ. تو کشمیریوں کو یہ جو قربانی ہے پاکستان کی، اور وہ جو لائل لیڈر ہیں یہ کبھی نہیں بھولتے. میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ کشمیری بڑی وفا قوم ہے، اور ہم نے اپنے خون کے نذرانہ دے کے اپنی وفا کا ثبوت دیا ہے پاکستان کو. بالکل اس میں کوئی شک. آج بھی سری نگر کے جو قبرستان ہیں جو بھرے ہوئے ہیں، جو وہ پاکستانی پرچے میں وہ نوجوانوں کی لاشیں دفن ہوتی ہیں. کشمیر کے اس طرف آپ آ کے دیکھیں جہاں سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میری گفتگو اس لیے نہیں ہے کہ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے اور میں ایک بڑی جماعت سے متعلق ہوں، نہیں. ہمارا کشمیر کے اندر جو بھی جماعت، جو بھی تنظیمیں اور جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ بڑی سیزنڈ اپروچ رکھتی ہیں ٹورڈز پاکستان پالیٹکس اور لیڈرشپ، بالخصوص میاں صاحب کے حوالے سے. تو ہمیں میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ان کی تشویش ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو رول ہے وہ اس طرح اس جبر کے ماحول میں جس طرح باہر بیٹھ کے ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ملک کے اندر لائے اور اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، اور اس ڈوبتے ہوئے یہ جو ہمارا ملک ہے اس کو بچائیں. اس کی سروائیول کی جو وار وہ وہاں لڑ رہے ہیں، یہ آپ کا بھی دکھ ہے، یہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے. لیکن شاید تجربات کی نظر کرتے کرتے ہم سب کچھ گنوا کے پھر جا کے ان کے پاؤں پکڑیں، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے سر، پاکستان میں اس سے پہلے ایک خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ رہ چکی ہیں. کیا مریم نواز کی صورت میں پاکستان کو دوسری خاتون وزیر اعظم مل گئی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز صاحب کی جیسے وہ جانشین بنی ہیں
انہوں نے ووٹ نکالے ہیں, لوگوں میں پیار محبت بانٹا. کہ اب میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ والی کرسی پر مریم نواز صاحبہ کو بیٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے نا مریم باجی کا جو ہے نا آپ کے فور ہیڈ میں ان کے حوالے سے کیا کیا معیار ہیں اور کیا آپ کس طرح سوچتے ہیں. ابھی آپ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو آزاد کشمیر میں بھی دیکھا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سڑکوں کے اوپر ہم تو تیری آواز میری آواز مریم نواز, اب تو سارے نعرے لگاتے ہیں نا, لیکن یہ نعرے سب سے پہلے کشمیر میں لگائے تھے. یہ سب سے پہلے نعرے کشمیر کی سڑکوں پہ بجے تھے. اور اس وقت کی یوتھ ونگ نے ہر جگہ جب یہ نعرے لگائے تو یہ بڑے اچنبے کی بات لگ رہی تھی کہ اس طرح جو ہے نا یہ نوجوان کس طرح باغی ہو کے نعرے لگانے لگے. تو وہ جو آواز تھی وہ آواز پبلک کی آواز میں کنورٹ ہوتے ہوئے اقتدار کی عواموں تک کیسے پہنچے گی, آپ کا سوال یہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلوں کی حکمرانی تو مریم نواز شریف کر ہی رہی ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جو رہ گیا نا تھوڑا سا وہ بار رہ گئی ہے جس کو آپ اقتدار میں لا کے محترمہ مریم نواز شریف کو وزیر اعظم آزاد کشمیر دیکھنا چاہتی ہیں کی بات کی آپ نے. تو یہ بات بالکل فیکچوئل پوزیشن میں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بڑی قربانی ہے اور خواتین کو معاشرے میں اپ لفٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا, لیکن ان کی سٹرگل بھی ملک پاکستان کے لیے تھی. لیکن محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک بے گناہ خاتون جس کو ایک ایسی چکی سے سزا کی, ایک ایسے گناہوں عمل سے گزارا گیا جن کا ان کی زندگی میں کوئی کردار نہیں تھا, اور ان کو اس طرح سے اس عمل کے اندر ڈالا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل بہت ضروری تھا ان کے لیے, کیونکہ یہاں سے گزر کے ہی تو وہ ایک قومی لیول کی لیڈر بن کے ابھر کے سامنے آئی ہیں. تو آج تو ہم تو اس بات میں بالکل بڑے کلیئر ہیں کشمیری کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو وائس ملی ہے, جس کو میری اور آپ کی آواز, وہ پاکستان کی وائس بن چکی ہے, اور وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں. آج اگر آپ کے اندر کوئی تحریک نظر آتی ہے پی ڈی ایم کی شکل میں ہو یا آپ کسی اور شکل میں دیکھیں, تو اس میں اگر محترمہ مریم نواز شریف نہ ہو تو وہ پورا ٹبر ہی بے مقصد لگتا ہے, پورا ٹبر ہی بے مقصد لگتا ہے. زبردست, بے شک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بے شک ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت تو پاکستان کی عوام یا پاکستان, آپ دیکھیں پی ڈی ایم ایک بہت بڑی تحریک تھی, 12 جماعتیں, مریم نواز اس میں نہ ہو تو وہ ساری کی ساری وہ ٹبر والی بات ہی ہے. بس اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ اتفاقہ ٹبر ہو گیا نا. اب بات یہ ہے کہ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, سچی بات یہ ہے کہ ہم تمام جو لیگی لوگ ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں, ہم کسی صورت میں محترمہ کے چہرے پہ ملال دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کو اب مزید کوئی دکھ پہنچائے. سمجھ گئے نا, انہوں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں, انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اذیت ناک عمل کو دیکھا ہے, اپنی ماں کو انہوں نے اس طرح دیکھا ہے, اور پھر جب وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہی ہوں اور اس لیول پہ جا کے جہاں پہ انہیں کچھ لینا دینی ہے, صرف ملک کی خاطر جا رہی ہیں, اور وہاں پہ جا کے ان کی سوچ اور فکر کو کوئی تکلیف پہنچائے, تو وہ جب میٹنگ ہوئی جس میں کوئی ڈیسیژن نہیں ہو سکا, تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب باہر میڈیا کے سامنے آئیں تو ان کے چہرے پہ جو تکلیف تھی وہ ہر بندے نے اپنے دل میں محسوس کیا اس کو. بالکل وہ کیوں, وہ تکلیف ان کی ذات کے لیے بالکل نہیں تھی, وہ اس ملک پاکستان کے لیے وہ تکلیف تھی جو ان کے چہرے پہ آئی تھی, اور ہم نے اپنے دل میں اس تکلیف کو محسوس کیا. تو ایسی لیڈر کو ہم کیسے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کل ہماری نمائندگی کے لیے وزیر اعظم نہیں بنے گی؟ وہ یقیناً بنے گی, اس لیے کہ ان کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی بھی گاڈ گفٹڈ جو آپ کی صلاحیتیں ہیں وہ ان کے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا, اور انہیں وہ مراحل بھی سارے طے کر لیے جو فی زمانہ ہوتے ہیں جس سے آپ واقف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ملک صاحب, میرے ساتھ اٹلی سے ارشد پرویز صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, میرے ساتھ ہیں, اکٹھے پروگرام کرتے ہیں. میں چاہوں گا کیونکہ آج آپ ہمارے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو کچھ سوال, ایک دو سوال جو ہیں وہ ارشد صاحب کشمیر کے حوالے سے سوال آپ سے وہ کر لیں. ارشد صاحب پلیز, ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو جو بھی کشمیر کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز. آپ نے وقت دیا. مہنگائی, بے روزگاری جو ہے اس وقت پورے پاکستان میں ہے, کشمیر کو کتنا متاثر کیا اس نے؟ دیکھیں ارشد بھائی, ایک بات, میں چونکہ اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, جب آپ ایک ایسی اکانومی میں کام کر رہے ہوں کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک بزنس بیسڈ اکانومی ہے اور اس کے اندر
جیسے آپ جس ملک میں رہتے ہیں تو وہاں چیزیں بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہیں، تو فوری طور پر اس کی پوزیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ کی انفلیشن ریٹ کیا ہے، پرائسز کیا ہیں، کہاں پہ جا رہی ہیں ملک کے اندر. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اکنامک کو اس طرح بیسڈ ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کے پاس ٹرو فگر آ سکیں کہ آپ کے ملک کے جو اصل بے روزگاری کا لیول کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا چولہا نہیں جلا سکتے. یہ تو ایک کامن پرابلم ہو گئی ہے پاکستان کی. یہاں پہ جب ہم کہتے ہیں کہ آٹا چینی جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے، وہ جب ایک آدمی کامن مزدور اپنے دن کی دیہڑی سے اس کو مینیج نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد مجھے آپ بتائیں کہ وہ جو جس چین کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان کے کسی کونے سے لے کے کشمیر کے اس کونے تک ہر بندہ اس سے بری طرح متاثر ہے. تاہم یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر چونکہ بیسک جو فوڈز کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ سبسڈیز بھی دیتی ہے اپنے شہریوں کو، تو ہم نے کافی حد تک اپنے لوگوں کو اس طرح جیسے بیسک آٹا ہو گیا یا یہ چیزیں انسانی زندگی کو کام رکھ میڈیسنس کے ایشوز ہو گئے، اس میں گورنمنٹ بہت سارا انیشیٹو لے کے لوگوں کو ابھی تک پروٹیکٹ کر رہی ہے. لیکن ہاؤ لانگ اٹ کین، اس کے لیے بھی تو ایک کوئی پیرامیٹر. تو یہ بری طرح یہ چیزیں کامن آدمی کو متاثر کر چکی ہیں. اب چونکہ اکنامکس میں جو جب آپ ایک ریورسیبل گیئر آپ کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کو ریکوری اور بوم کی طرف جانے کے لیے پورے پروسیس اور چینل سے نکلنا پڑتا ہے اکانومی کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بالکل ایک ڈپریشن کی سچویشن ہے اور بری طرح لوگ کچلے ہوئے ہیں. ان کو اپنی زندگی کی سانسیں بحال کرنے کے لیے اب دیکھیں بیگنگ کا جو صورتحال ہے لوگوں کی، جو پھر اوپر سے کووڈ کی جو پوزیشن ہے، یہ ساری چیزیں ملا کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حالات خراب ہیں. ارشد بھائی کیا بتائیں؟ بالکل صحیح ہے ملک صاحب. لوگوں کو پچھلے 3 سال کے اندر ذہنی مریض بنایا گیا ہے. مسلسل ایسی بدگمانی پھیلائی گئی ہے، وحشت پھیلائی گئی ہے، گالیاں، الزامات، باقاعدہ ایک پلان طریقے سے جیسے کسی نیشن کو تباہ کرنا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اچھی حکومت آ بھی جائے، تبدیلی آ بھی جائے، کیا ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا؟ اور اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے تو اس قوم کا کیا بنے گا؟ بہت بہت سینسٹیو بات آپ نے کی. اب ریئلی میں اپنے بچوں کو جب وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ فکر اس بات کی لاحق ہے کہ سیاست کے اندر ہم نے جو کلچر دیکھا تھا وہ بڑا عزت و احترام والا کلچر، وہ پیار و محبت ہماری لیڈرشپ کے اندر، کہ میاں صاحب اکثر یہ کہتے تھے کہ میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس سوال کا جواب دوں. تو ہم تو ان روایات کے ساتھ سیاسی آکسیجن لے کے یہاں تک پہنچے ہیں. وہاں ایک بندہ آتا ہے جو سیاست کو ہوئے ہائے گالیوں سے سٹارٹ لیتا ہے اور خود کو کہتا ہے میں ایکسپورٹ سے تعلیم یافتہ ہوں، اور اس عمل کے ذریعے سے جو کچھ خرافات اس نے پاکستان کی پالیٹکس، سول سوسائٹی میں، ہمارے گھروں میں اور سوسائٹی میں انجیکٹ کر چکا ہے وہ بندہ، اس کو نکالنے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اتنی سینسیٹیو بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس میں ایک پورا پروگرام کریں. اور یہ اتنی نازک سچویشن ہے کہ سیاست کے اندر رواداری ایک الگ چیز ہے، لیکن گالی گلوچ کا جو کلچر پروان چڑھایا گیا ہے کہ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بندہ رول ماڈل نہیں رہا، ہر بندہ یہاں پہ چور ہو گیا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے آپ کے سامنے، ہمارے قائد کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے، اب ان کو ایک تو یہ ہے کہ وہ مقافات عمل میں وہ اپنے کلچ میں خود پھنس گئے، لیکن وہ تمام باتیں آپ سوچیں نا، یہ جبر کتنا عرصہ ہم لوگوں نے برداشت کیا اور کتنی گندی غلیظ گالیاں ابھی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی ریڈیکل چینج کی ضرورت ہوگی. اب اس میں آپ جیسے سنجیدہ لوگوں کو اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، سوسائٹی کو اس کلچ سے نکالنا ہوگا کہ یہ جس طرح نیوزی لینڈ کے اندر وہ مسجد کے اندر اس نے فائرنگ کر کے تو اس نے بہت سارے کو، تو وہ ان کی وزیر اعظم نے جا کے بہت ساری باتیں کی، لیکن اس نے ایک بات انٹرنیشنل میڈیا میں کی، اس نے کہا کہ یہ نیوزی لینڈ کا فیس نہیں ہے. کیا بات، یہ اس کی بات میرے ذہن میں آج تک ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کا فیس نہیں ہے. نیوزی لینڈ تو بڑی لینڈ آف پیس تھی. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ہمارا فیس نہیں ہے جو ابھی ہماری نوجوان نسل کو جس قوم پہ لگا دیا گیا. آپ کے ملک کی بیس ہی کس پہ بنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب سپیچ کرتے تھے تو ہم ان پڑھ لوگ جو نا تالیاں بجا رہے ہوتے، تو وہ اس نے کسی نے جا کے پوچھا کہ بھائی بتائیں آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے ایک بات کا فیت ہے کہ یہ بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کے لیے تالیاں بجاؤ. ہمارا پس منظر یہ ہے
उस पसे मंजर के अंदर आते गए लोग, उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। मैं समझता हूँ मार्शल लॉ भी आए, लेकिन इस रवायत और ट्रेडिशन को किसी ने ब्रेक नहीं किया। जो इस्लाम ने हाथ सुनामी ने आके इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, जहाँ दिगर बातें वहाँ अखलाकियात का जनाजा निकाले, पॉलिटिक्स के अंदर गलाजत लेके आए। हर वो काम जिसका मुझे जाती तौर पर दुख है कि हम अपने बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते, रोल मॉडल नहीं बना सकते। मलक साहब, हम ये भी देखते हैं कि इंतजामी मशीनरी बिल्कुल बर्बाद कर दी गई है। पता ही नहीं कि अफसर को ऑर्डर कहाँ से आ रहा है और वो मजबूर नजर आता है किसी टाइम में। उसके लिए 2 नंबरी का रास्ता तो बिल्कुल खुला हुआ है, ईमानदारी से चलना नामुमकिन हो गया। क्या ये किसी प्लान तरीके से किसी साजिश का नतीजा या खुद ब खुद हो गया? और मलिक साहब, हर चीज का रेट जो है ना वो 3 गुना ज्यादा भी हो गया है, क्योंकि करप्शन करने की इजाजत नहीं है, इसलिए बहुत एहतियात से करप्शन करनी पड़ती है। अर्शद भाई, एक बात का मैं इससे पहले कि मैं जोई साहब आपको बताऊं, अर्शद भाई को मैं बताना चाहूंगा कि मॉडल टाउन का एक वाकया था। हम कहते थे यार हमने नहीं मारे ये लोग, यार खुदा के लिए हमने नहीं मारे। कहते थे ये मियां नवाज शरीफ ने मरवाए, शहबाज शरीफ ने मरवाए, ये किया वो किया। अब वो खुद जान छड़ाते नहीं, आपके सामने होते हैं वाकया। बिल्कुल सड़कों के ऊपर बच्चों को सामने वालिदैन को मार दिया जाता है। अभी जो मोर रिसेंटली वाकया हुआ है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि आखिर वो जब मियां साहब कहते थे ये चाबी वाले खिलौने, ये लोग ये चाबी वाले खिलौने, इनकी चाबी को एक दफा वो घुमा देता, उसके बाद जब तक वो चाबी इनके अंदर आती है चलते रहते। कोई सच्ची बात करने के लिए टेलीविजन पे बैठता नहीं है, कोई अखबारात में सच्ची बात नहीं करता था। आप देखा है सच्चाई कैसे सामने आ रही है, लोगों को आप लोगों ने हौसला दिया है। आप लोगों का बहुत बड़ा किरदार है कि आप लोगों को हौसला देते हैं, उनसे बातें निकलवाते हैं। सोसाइटी के अंदर जब आपकी वॉइस खत्म हो जाती है और आप तो फिर वो आप उस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब लोगों की अपनी माफी ज़मीर बयान करने की कुव्वत वो खुद उसके अंदर से सलब हो जाती है। आपके मीडिया के लोगों ने शुमाली इलाका जात की कितनी सैरें की हैं जी। बिल्कुल। अभी मैं कुछ लोगों को कहता हूँ जिस तरह के आप दोस्त हैं, ये नहीं कि आप, यानी मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, अपने दिल की बात बाहर बैठ के कर तो सकते हैं, हम शायद करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। मलिक साहब, लाहौर एयरपोर्ट तक डरदे आप पासपोर्ट अगे करेगा कि लेके पीछे ना ले जा। वो अच्छे साहब जब आप बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं यार ठीक है, हम अपनी जान की रिस्क पे आपकी हम ला सकते हैं, लेकिन उस तरह क्लियर नहीं हो सकते जिस तरह संदरीला साहब बात करते हैं या आप करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, इसके साथ ही हम देखते हैं, थोड़ा सा वक्त मैं लेना चाह रहा था, मौके का फायदा उठाना है जी। ईमान के ऊपर सियासत की जा रही है, मजहब के ऊपर सियासत की जा रही है, ये बड़ा प्लान तरीके से सब कुछ नजर आ रहा है। ये एक पूरे मुआशरे को तबाह करने की साजिश नजर आ रही है। आप पर्दा तो डाल रहे हैं, लेकिन हमें फर्ज तो अपना अदा करना है। देखें, बस वो जो चूंकि जब हम ओपन किसी बात को डिबेट करते हैं तो बहुत लोगों की दिल आजारी हो जाती है। हमारे पॉलिटिकल एंटिटीज होते हैं, लोग होते हैं जिनसे हमारे रहते हैं। आपने जो बात की है ना, बात यह है कि आपके सामने एमक्यू में फॉर्म हुई है, हम भी उस वक्त बच्चे थे, आप भी हमारे ख्याल में इसी एज में। तो एमक्यूएम को बनाया गया, आपके सामने लॉन्च किया गया, फिर उसके बाद वो अल्ताफ हुसैन लंदन में होता है। अब उसका क्या अक्षर हुआ है? इसी तरह अब हर जगह मुस्लिम लीग को काउंटर करने के लिए सारी पॉलिसीज बनती है, क्योंकि हमेशा से आपके मुल्क के अंदर अगर कोई पावर है जो मुल्क को ट्रैक पे और सही उसके लेके जा सकती है, तो या उसमें अंदर सलाहियत के अंदर कोई लीडरशिप मौजूद है तो वो लीग के पास ही। तो अभी देख लें आप, जब हम कहते थे कि यार ये जो काजी फायज ईसा कहता था यार मस्कीन आदमी, आज भी उसकी अल्लाह ताला ने उसको उसकी इज्जत रिस्टोर की है, तो ये 9 दो यार हजार रुपया इनको, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीजें आपके गल पड़ेंगी। अच्छा मतलब साहब, मेरी तरफ से जी आखिरी सवाल ये है, मियां नवाज शरीफ ने बंद मुट्ठी खोल दी है, बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया, मुआशरा तरबियत हासिल कर रहा है। बहुत कुछ ऐसा जो पर्दों के पीछे होता था, दीवारों के पीछे होता था, कंसनी में होता था, अभी आप रक्षा ड्राइवर
ٹیکسی ڈرائیور, تندور والا, چوک پہ کھڑے ہوئے مزدور سے بات کریں, وہ وہی بات کر رہا ہے جو بڑے بڑے ایوانوں میں ہو رہی ہے. کیا یہ جو علم کی شمع جلائی ہے یہ اپنا رنگ دکھائے گی؟ بالکل دکھا رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو وائس ملی ہے نا, دیکھیں آپ کے ہم اکثر جو ٹھیک ہے آپ نے اپنے میڈیا کا گلا پکڑ لیا, اس کو بات نہیں کرنے دے رہے, لیکن اب اتنے سوشل میڈیا اور یہ اتنے چینلز اور یہ چیزیں سامنے آ گئی کہ آپ یہ فل سی بات ہو گئی ہے کہ آپ کسی کی وائس کو دبا سکیں. ہماری پارٹی کے جتنے بھی پروگرامات ہوتے ہیں, لیٹ سے جیسے ابھی میاں صاحب نے خطاب کیا جنرل کونسل کے اجلاس سے, لیگ کے جنرل کونسل کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تھا, تو میں وہاں موجود تھا. اب باتیں یہ ہیں کہ جس طرح میاں صاحب وہاں پہ اسٹیج پہ بول رہے تھے وہ ہمیں بالکل نئی نہیں لگ رہی تھی, سمجھ گئے نا. ایک وقت وہ تھا کہ جب انہوں نے سٹارٹ میں بات کی تو اب سوچے اب مسئلہ نہیں یار, کوئی اب یہ نہیں چل سکتا. اب لوگ اب وہاں پہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں ایک پروسیجر سے گزری ہے نا سوسائٹی, جی اب یہ ابزارو کر چکی ہے جی کہ یہ چیزیں اب ہوں گی, سن سکتے ہیں ہم, کچھ نہیں ہے. تو ایک جو پروسیس ہوتا ہے سوسائٹی کی ایولیوشن کا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ سٹارٹ ہے. اور ہم تو نہیں چاہتے یار یہ ملک ہمارا ہے, ہمارے فادرز ہیں, ہمارے فور فادرز نے اس کو بنایا ہے, اس کو آگے لے کے تا قیامت اس نے قائم رہنا ہے. اس کے اندر جو بھی کوئی بہتری کرے گا تکلیف اٹھا کے ملک کے لیے بہتری کرے گا. آج اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں فیملی کو جو جبر اور جو جس کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے, انہوں نے تو ہمارے ساتھ کبھی شکایت نہیں کی. اب کیپٹن صفدر صاحب کی آپ ایک بات لیں, جی جی ان کی پوزیشن یہ ہے کہ پشاور کے اندر ان کے کیس چل رہے ہیں, سندھ کے اندر ان کے چل رہے ہیں, بلوچستان کے اندر ان کا کیس لگایا ہوا ہے, پنجاب کے اندر ان کے کیس لگایا, راؤنڈ دا کلاک ان کی جو ماہانہ لسٹ آتی ہے جہاں پہ انہیں عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ وکٹمائزیشن کیوں ہو رہی ہے اس کے ساتھ. تو اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کبھی کمپلین کی ہے انہیں. وہ اکثر کہتے ہیں یار جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اب ہم نے یہ طے کر لیا, ہمارے قائد نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اب یہ ملک صرف قانون کے تابع اور آئین کے مطابق چلے گا, تو اس کے لیے جو قربانی ہے ہم نے دینی ہے تو وہ دے رہے. سب سے زیادہ سفرنگ جو ہے نا اس فیملی آپ پاکستان کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, یا اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی کے لیے انہوں نے خود کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا ہے. میاں شہباز شریف صاحب ہوں, حمزہ ہوں, آپ کے مریم صاحبہ ہوں, میاں نواز شریف ہوں, ایون کیپٹن صفدر صاحب ہوں, ان سب لوگوں نے یہ جو سفرنگ کی ہے اس کو جو مرضی نام دے کے آپ جدھر مرضی اس کو لیبلائز کریں, یہ طریقے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے کہ یہ کیوں کیے جاتے ہیں. لیکن اس کو لوگ اب انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ یہ ساری قربانی اور ساری تکلیف ملک کی خاطر ہے. ملک صاحب ایک چھوٹی سی بات, بڑی معذرت صدیق صاحب, عوام کو حقوق کی آگاہی نہ ہو سکے اسی لیے یہ تمام جال بچھایا گیا, اس میں عدالتی نظام برباد, سیاست کو گالی, صحافت کو گالی, اخلاقیات کا بدنازع. میاں نواز شریف نے ایک نیا پتہ ڈال دیا, تو آپ کون سے پتے کو بڑا سمجھتے ہیں, جو ایک سازش آئی اس کو, یا میاں صاحب نے ایک نئی طرفی سیاست کو لے کر چلے گئے؟ دیکھیں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک دفعہ ہیتھرو سے نیو یارک, ہیتھرو سے میں بوسٹن جا رہا تھا, تو میرے ساتھ ونڈو کے ساتھ ایک سیاہ فام بندہ بیٹھا ہوا تھا, تو بیچ میں تھا اور ایک ساتھ میرے گورا بیٹھا ہوا تھا. تو اب آپ ظاہر ہے جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو جو ونڈو ہوتی ہے, ٹھیک ہے جو بندہ سیٹ اس کی ادھر وہ اس کی مالکیت نہیں ہوتی, وہ شیئرنگ ونڈو ہوتی ہے سب کے لیے, تو وہ جہاں اس کا جی چاہے اوپر کر لے, جہاں جی چاہے نیچے کر لے. تو جب لینڈنگ ہونے لگی تو اس نے اس کو نیچے کر ونڈو کو. میں نے کہا یار یہ کیسا بندہ ہے, باقی تو چلے اس کی شرارتیں 7 گھنٹے برداشت. اس وقت میں نے وہ ونڈو اوپر کرنے کی کوشش کی تو بڑے زور سے میرے ہاتھ پہ ایسے بڑی حد تک تمیز انداز میں ایسے میں نے اس کی طرف دیکھا, سوچا, میں نے کہا اس کی باڈی, اس کی پوزیشن دیکھ کے تو میں اس سے تو لڑ نہیں سکتا, بہتر تو یہی ہے میں خاموش رہوں. میں نے بڑی انسلٹ فیل کی. وہ جو گورا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے بڑا انجوائے کیا. مجھے کہتا ہے ینگ مین ڈونٹ وری, مجھے بلا رہا ہے. مجھے کہتا ہے کہ یہ ذہنی طور پر یہ آج بھی اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. یہ اس کے الفاظ تھے کہ ان کو آزادی ملے وہ اتنا عرصہ ہو گیا, لیکن یہ جو ریئیکشن کرتے ہیں نا ہر بات پہ فوری طور پر,
تو یہ بھی ایک غلامی کی قسم ہے. جب آپ ذہن سے کسی چیز کا خوف نکالتے ہیں نا, انسان کی آزادی اس وقت ملتی ہے. اب آپ کی سوسائٹی کے اندر سے جو میاں صاحب نے ذہنی خوف نکالنا شروع کیا ہے نا, ٹائم لگے گا. وہ اس پروسیس سے سوسائٹی کو گزرتے ہوئے کچھ وقت تو ضرور لگے گا, لیکن ایک چیز کا آغاز ہو گیا ہے, آزادی کا سفر شروع ہو گیا. اور آزادی کے سفر میں ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. یہ جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے نا, یہ فلان کے یہ بھی وہ غلام دین کے لوگ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا بھی وہی حال تھا جو ان لوگوں کا تھا. اگر ہمیں میاں محمد نواز شریف جیسا بندہ نہ ملتا تو ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں کہاں تھیں. ہم بھی خاموشی سے کہتے ہیں یار چلو کام چلاؤ, نظام چل رہا ہے, سارا سسٹم چل رہا ہے, کس لیے یہ پنگے بازی کی کیا ضرورت ہے. آج مجھے نہیں ضرورت, کسی کو بھی, میرے ساتھی کو, آپ کو, جو بھی بیٹھے گئے, میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی ذات مفادات کے لیے ہم سوچتے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں جی کہ جس چیز کے لیے ہمارا لیڈر جنگ لڑ رہا ہے, ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. سمپل ہے. بالکل ٹھیک ہے رحم ملک صاحب, ایگری کرتے ہیں آپ کی ایک بات سے. ماشاءاللہ اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے آپ سے. انشاءاللہ تعالی میں اور ارشد صاحب جو ہیں وہ یہ بڑا تفصیلی ایک اس پہ پروگرام کریں گے, اخلاقیات پہ, جیسے آپ نے کہا کہ اس کے ایک بڑا تفصیلی پروگرام ہوتا ہے. اس پہ ایک انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں, آنے والے دنوں میں تفصیلی پروگرام بھی کریں گے. اور ظاہر ہے ابھی الیکشن ہے تو کشمیر سے ہم لوگ کوشش کیا کریں گے ویک میں ایک دن جو بھی آپ کے پارٹی کی طرف سے ہمیں وہ اویلیبل ہوں گے ان کے ساتھ بھی پروگرام کریں, تاکہ یہ کشمیر میں بھی یہ آواز جانا شروع ہو کہ کشمیریوں نے کس طرح سے ڈکنا ہے وہ جو پاکستان میں اور جی بی میں ہوا ہے, تو تاکہ یہ تھوڑی سی سوشل میڈیا کے حوالے سے بات بھی جائے. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, قیمتی ٹائم کا. انشاءاللہ تعالی آپ سے رابطہ بھی رہے گا اور مزید آپ سے رہنمائی بھی ہم لیتے رہیں گے اور آپ سے سیکھتے بھی رہیں گے. نہیں, آپ میری ویسے عزت افزائی کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور میری آپ کے ساتھ جو صاحب تو وقفیت یا شنائی ہی اسی وقت ہوئی جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے ہم نے پروٹیسٹ لانچ کیا, تو میری ڈیوٹی پارٹی نے لگائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے دوستوں سے مجھے متعارف کرایا. میری زندگی میں یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے اور میں اس کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے پاس عزت ہوتی ہے وہی دوسروں کو عزت دیتا ہے. تو آپ باعزت لوگ ہیں, آپ سب کو عزت دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے. یہ ایک چین ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں. انشاءاللہ میں خود, میرے لیے بھی دعا کریں, اس لیے کہ میں آخری دعا آپ سے اس لیے لوں کہ میں خود آنے والی اسمبلی میں پارٹی کے لیے ٹکٹ کا امیدوار ہوں, الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو اپنا میرا حلقہ ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ 4 نئی سیٹیں سٹی 3, جی بالکل سٹی 3 کوٹلی جناب. بالکل یہ نیا حلقہ بنا ہے, تو اس میں بھی اپنے آپ کو میں نے پٹ کیا ہے. لیکن پارٹی جو ڈیسیژن کرے گی, یہ آپ کے لیے ہی بنایا تھا کیونکہ آپ کو لے کے آنا تھا ایم ایل اے کی جگہ پہ. یہ آپ کے لیے بنایا, بے فکر ہو جائیں. وہ جو فیس زمانہ ضرورتیں ہیں وہ پوری کرے نا پھر. جی انشاءاللہ سر, انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا جی, اللہ تعالیٰ کی ذات. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا, اصل میں آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ہی اسمبلیوں میں ضرورت ہوتی ہے, جو آ کر وہاں پہ ملک کے لیے اپنے, یہ دیکھیں نا اخلاقیات ہے, ملک ہے, بہت ساری چیزیں ان کے لیے کام کریں. باقی جو لینڈ لارڈ ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو مطلب کہ اپنے آپ کو بزنس کام کو سیو کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ تو پھر چلتے ہیں. لیکن آپ جیسے پڑھے لوگ اگر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میاں نواز شریف نے چراغ جلایا ہے نا, یہ ایک دن بہت زیادہ روشنی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی سے دے. تھینک یو ویری مچ. وہ محترمہ مریم, وہ آخری بات کرتے ہوئے آپ کی بات کو انڈورس کرتے ہوئے میں اجازت لوں گا کہ جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جی بی میں الیکشن کے بعد واپس آئی نا, تو انہیں ایک بڑی مزے کی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب آزاد کشمیر کی تو بات نہیں کی تھی, انہوں نے پاکستان کے اوور بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اب پارٹی کے اندر جو ٹکٹ ہے یہ سیلفیاں بنانے والوں کو نہیں ملے گا. ہاں جی, یہ آپ یاد ہے, کہا تھا کہ اب تو میں ان لوگوں کو پارٹی ٹکٹ دوں گی جو میرٹ کی بنیاد پر پارٹی کے ساتھ لائل ہیں, اور ان کی میں کارکردگی دیکھوں گی کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا. بالکل ایسے ہی ہونا بھی چاہیے سر, ہونا بھی یہ چاہیے. اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ کافی باوسائل آدمیوں میں تو شاید کوئی نظر کرم پڑ جائے. نہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ کیوں نظر پڑے گا جی. یہ آپ نے خود ہی کہا, اور یہ مریم نواز کا وعدہ بھی ہے کہ ایک تو لوٹے نہیں لینے. اور دیکھیں یہ جو نظریہ ہے نا, اس وقت نواز شریف کی طاقت, پہلے ہوتے تھے نواز شریف کے کام بولتے تھے, اب نواز شریف کے کاموں کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی سوچ اور جو نظریہ ہے نا, یہ ووٹ کو عزت دو اور جن کا جو کام ہے وہ کریں, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس سے ذرا سا بھی پیچھے ہٹے نا, یہ بھلے دیکھیں ہمیں پارٹی ہے ہماری, ہم اس کو پتہ نہیں کہنا, اس سے اگر پارٹی مریم نواز ذرا سا بھی پیچھے ہٹے نا
तो नुकसान इतना होगा जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है। अब वो तरलों पे आ गए कि यार खुदा के लिए हमें साथ मिला लें पीडीएम में, और जलसों में बताएं ये इतने बड़े बड़े जलसे हमें कौन करवाएगा अगर आप लोगों ने हमें छोड़ दिया है तो इसलिए सर ये नजरिया जो है ना, ये जो सोच है, बहादुर लोगों को दुनिया याद रखती है। टीपू सुल्तान लोगों को आज तक याद है, मतलब कि बहादुर लोगों को याद ही रखती है दुनिया। तो नवाज साहब जो बहादुरी का काम कर रहे हैं, और मरियम नवाज साहबा ने जो बाप का एक अहम स्तून है, अहम पिलर बन गई हुई है, तो वो बहादुरी एक उसमें है, भरी हुई है, तभी ये चीजें चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला आप सर सरमाया है पार्टी का, अल्लाह ताला की ज़ात आपको जिंदगी से दे। इंशाल्लाह ताला हम आपको जुलाई और अगस्त में हलफ उठाते हुए देख रहे हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह जी। सर कैसे हैं सर, खैरियत से हैं, ठीक हैं? सेठी साहब ने कहा था कि 2-3 अगले 5-7 दिन में फैसला आने वाला है, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि फैसला आज ही आ जाना है। इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन उनकी प्रेडिक्शन उनकी बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई।